बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था, लेकिन मुझे पहाड़ों और कुदरती मनासिर की फ़ोटोग्राफ़ी करने का जुनून की हद तक शौक़ था। अक्सर औक़ात में अपना शौक़ पूरा भी कर लेता, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शमाली इलाका जात से था और मेरा जब भी गांव जाना होता मैं कभी कभी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अपने गांव का चक्कर लगाता और फिर मुझे जो भी पहाड़ पत्थर जैसा भी नज़ारा मिलता मैं उसे अपने कैमरे की आँख में कैद करने की कोशिश करता। मेरे सब दोस्त मेरे इस जुनून से तंग थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाकर इस बात पर कायल कर ही लिया कि मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मुझे कैमरा चलाने में महारत हासिल थी और जब भी हमने कहीं किसी सैर तफरीह की गर्ज से जाना होता सब लोग फ़ोटो बनवाने मेरे पास आते। रफ्ता रफ्ता मैं इस खेल में मुमताज़ हो गया। सब लोग मुझे इस नाम से भी जानने लगे। डॉक्टर और फ़ोटोग्राफ़र एक साथ होना बड़े ही एहसास की बात थी, लेकिन डॉक्टर्स की कदर बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अपने हलके में उनकी इज़्ज़त और कदर ज़रा कम होती है, क्योंकि जब सभी डॉक्टर हों तो फिर एक शख्स का डॉक्टर होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं जब भी अपने दोस्तों से ये कहता कि तुम लोग मेरे साथ बाहर घूमने फिरने चलो तो सब मना कर देते। कुछ अरसे बाद मेरी पोस्टिंग एबटाबाद शहर के करीब हो गई। एबटाबाद शहर भी अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और नज़ारों की वजह से जाना पहचाना जाता है। इसके अलावा यहाँ ठंडे चश्मे भी बहुत होते हैं, जिन पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं। मैंने अपने दोस्तों को, जो कि यहाँ आने के बाद नए बने थे, कहा कि कुछ दिन बाद यहाँ घूमने फिरने चलते हैं। वो सब मेरी बात पर हंसने लगे। बोले, ये कोई घूमने फिरने की जगह है? हम कई बार ये सब चश्मे और पानी की नहरें देख चुके हैं। तुमने जाना है तो चले जाओ। मैं इन लोगों से ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग नई नई हुई थी। मैं इन लोगों को ज़्यादा जानता नहीं था। सोचा कि ज़्यादा ज़िद की तो फिर तकल्लुफ़ ना रहेगा, और इतनी जल्दी तकल्लुफ़ टूट जाए मैं ऐसा चाहता भी नहीं था, क्योंकि लोग बदले में भी इंसान से कोई ना कोई तवक्के कर बैठते हैं। खैर, मैंने उन लोगों से दोबारा नहीं कहा कि आप लोग मेरे साथ चलें। हमारा डायरेक्टर बड़ा ही नेक दिल इंसान था। वो कभी कभी ही अस्पताल आता था, अक्सर शाम के औकात में आता और सब डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करता। एक दिन मौसम बड़ा ही गज़बनाक हो रहा था, यानी उस दिन धूप नहीं थी। धूप की वजह से अक्सर तस्वीरें धुंधली आती हैं। धुंधली से मेरी मुराद कि तस्वीरों में वो खूबसूरती नहीं रहती, जबकि जिस दिन बादल हों उस दिन पहाड़ों और ज़मीन वगैरह की तस्वीरें बहुत खूबसूरती से ली जा सकती हैं। उस दिन एक अलग ही समा होता है। रोशनी का तवाज़ुन भी कुछ अच्छा सा होता है, जिसकी वजह से तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती हैं। मौसम अबर आलूद होते ही मैं अपनी गाड़ी में निकल पड़ा। मेरे साथ और कोई भी नहीं था, मगर मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ अपना दोस्त था, अकेला दोस्त था, और मेरे साथ कोई भी नहीं था। रास्ते में मैंने कुछ फल और चिप्स वगैरह अपनी गाड़ी में रखे। मेरा इरादा रात तक रुकने का था। नया इलाका था, मैं किसी होटल वगैरह से भी वाकिफ़ नहीं था। रास्ते में या मंजिल पर भी कोई होटल या फिर खाने पीने का इंतज़ाम हो पाए या नहीं, इसीलिए मैंने काफ़ी सारा सामान रख लिया था। वैसे भी खाने पीने का शौकीन इंसान था। मुझे बार बार भूख लगती। खाने के लिए मैं किसी को तंग नहीं कर सकता था। मेरे बाकी दोस्तों को मुझसे निस्बतन कम भूख लगती थी। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा और सफ़र के लिए रवाना हो गया। सफ़र में जगह जगह रुकावटें थीं और आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी चलाने की हिदायत की गई थी। मैं साइन बोर्ड पढ़ता आगे की तरफ जा रहा था। मुझे अगले सूबे में दाखिल हुए तकरीबन 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे सड़क के किनारे एक आदमी नज़र आया जो खड़ा लिफ्ट मांग रहा था। मैं तो अजनबियों को वैसे भी लिफ्ट दे दिया करता था। मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला होता तो मुझे सफ़र करने में ज़रा आसानी महसूस होती। वो लड़का भी नौजवान था, मेरी तरह लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी करीब की तो देखा वो तो मेरा साथी डॉक्टर था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ
ظفر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو ہسپتال میں تھے، تم نے کہا تھا تمہاری میٹنگ ہے، مجھے لگتا ہے تم یہاں کسی اور چکر میں آئے تھے۔ میں نے اپنے شرارت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، میں تو تمہارے لیے ہی یہاں انتظار کر رہا تھا، تم تو جانتے ہو میرا گھر قریب ہی ہے، مجھے ایک کام پڑ گیا تھا، اسی حوالے سے یہاں آ گیا تھا، تم نے دیکھ لیا، شکر ہے کہ مجھے لفٹ مل گئی، ورنہ ہم غریبوں کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر چلے جاتے۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو مجھے اجنبی پن کچھ کم لگنے لگا، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی میں اکیلا ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ خیر، اب میں اور ظفر باتیں کرنے لگے۔ ظفر مجھے آس پاس کے علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ میں بڑا متاثر ہوا۔ وہ بہت خوش مزاج قسم کا انسان تھا۔ ہسپتال میں نہ جانے کیوں وہ مجھ سے منہ مرائے رکھتا، کبھی اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ظفر، جب تم کام کرتے ہو تب تو تمہاری شکل دیکھنے والی نہیں ہوتی، سچ پوچھو تو مجھے تم کوئی جن لگتے ہو۔ میں نے ہنسی میں کہا، ہاں تو صحیح لگتا ہوں۔ ظفر ایک دم پھر سے اپنا رخ بدل کر بولا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا تم فوٹو کھینچنے میں میری مدد کرو گے؟ میں تمہارے ساتھ بھی کچھ تصویریں لوں گا تاکہ اپنے پرانے دوستوں کو چلا سکوں کہ دیکھو، تم اکیلے ہی نہیں تھے میرے ساتھ گھومنے پھرنے والے، مجھے اپنے ساتھ گھومنے پھرنے والا نیا دوست مل گیا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر ظفر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی ناگواری تھی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ سمجھ گیا، میں نے اپنے اندازے سے کہا، لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم بھی میری طرح کھانے کے شوقین ہو نا؟ یہ کہہ کر میں نے ڈیش بورڈ پر رکھا چپس کا ایک پیکٹ جو تھوڑی دیر پہلے ہی کھولا تھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ میں نے ظفر سے پوچھا۔ میں یہ نہیں کھاتا۔ ظفر نے انکار کیا تو میں نے اسے چاکلیٹ دی، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر پیچھے تھیلی میں کھلا فروٹ پڑا تھا، میں نے ایک سیب نکال کر اسے دیا تو ظفر رغبت سے کھانے لگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ظفر بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ بھائی ظفر، تم اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہو، میں نے تو سوچا نہیں تھا، میں نے ظفر کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے اور کچھ نہیں کہا، مزید پھل مانگنے لگا۔ میں نے پچھلی تھیلی میں پڑے کیلے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ ظفر تو آدھے سے زیادہ کیلے بھی کھا گیا۔ اب خطرے کی گھنٹی میرے دماغ میں بجنے لگی، یہ نہ ہو کہ یہ سارے کیلے اور سیب ختم کر دے تو میں کیا چپس اور چاکلیٹ پر گزارا کروں گا؟ میں نے دل میں سوچا اور ظفر کی طرف ایک فکر مندی والی نگاہ ڈالی کہ شاید وہ سمجھ جائے، مگر وہ بے فکری سے پھل کھانے میں لگا ہوا تھا۔ ظفر، تم کچھ میٹھا کھاؤ گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر ظفر کو میں نے چاکلیٹ دی جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی دی تھی تو بولا، یہ تو کڑوی ہے۔ کڑوی کیسے ہے بھائی؟ اسے کھا کر دیکھو، بہت میٹھی ہے۔ ظفر نے بڑے ڈرتے ڈرتے چاکلیٹ کو منہ سے لگایا اور پھر ایسے اسے چکھنے لگا جیسے پہلی بار چکھ رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں میٹھا ہے بھی یا نہیں، تم نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ چاکلیٹ ہے تو میٹھا ہی ہوگا نا، میں نے اسے کہا۔ خیر، اس نے ساری چاکلیٹ کھا لی۔ اب جناب کو چاکلیٹ کا نشہ پڑ گیا، کہنے لگا، دوسری چاکلیٹ بھی دے دو، یہ بہت اچھی لگی مجھے۔ میں نے اسے دوسری چاکلیٹ بھی دے دی۔ چاکلیٹ تو میں صرف 5-6 ہلایا تھا، وہ تو خیر بچوں کی وجہ سے بھی میں ہر وقت اپنی گاڑی میں رکھتا تھا، مگر اس وقت مجھے ظفر کسی بچے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہم تھوڑا دور ہی رکے تھے۔ ظفر کہنے لگا، یہاں اترو، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پہلے میرے گھر والے بھی رہا کرتے تھے، اس کے بعد ایک ظالم شخص نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا تو ہم یہاں سے چلے گئے۔ وہ بڑی ہی حسرت سے بولا، جیسے اسے اس جگہ سے دلی محبت ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہیں اتر کر تمہاری بھی کچھ تصاویر بناتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے تصویریں کھینچنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا، بھائی تمہیں تصویریں کھینچنے کا نہیں پتہ؟ میرا تو یہ سب سے اچھا شوق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، وہ بولا اور میرے ساتھ ساتھ بچوں کی طرح چلنے لگا۔ نہ جانے کیوں آج ظفر مجھے بڑا معصوم لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ کھلا ہوا تھا اور معصومیت اس کی آنکھوں سے ظاہر تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں کسی اور دنیا سے ہوں۔ تھوڑی دور جا کر میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کیمرہ ایک جگہ رکھا اور اکٹھے تصویر بنانے لگا۔ وہ بہت خوش ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بڑا کام ہو۔ مجھے تصویر دکھانا، تصویر کیسی ہوتی ہے؟ وہ بار بار یہی بات کر رہا تھا۔ ہم کچھ آگے چل کر پہاڑوں کی تصویریں لیتے ہیں
اس کے بعد میں تمہیں ایک ساتھ سبھی دکھا دوں گا، میں نے کہا۔ ہم لوگ آگے چل پڑے۔ آگے جا کر دیکھا تو چشمہ زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ شاید ایک دن پہلے ہونے والی بارش کا نتیجہ تھا۔ پانی کا بہاؤ بھی کافی زیادہ تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میری اور ظفر کی تصویر اکٹھے کون بنائے۔ میں چاہتا تھا کہ میں چشمے کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی ایک تصویر بناؤں، جبکہ ظفر مجھے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ظفر، میں یہاں چشمے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، تو میرا ایک پیارا سا فوٹو کلک کرو۔ ظفر مجھے بیوقوفوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے ظفر؟ میں نے تمہیں تصویر کھینچنے کا ہی تو کہا ہے۔ میں نے قدرے غصے سے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا تصویر کیسے بناتے ہیں۔ ظفر کی حیرانگی قابل دید تھی۔ عجیب بات ہے بھائی، تمہیں تصویر کھینچنے کا نہیں پتا؟ مانا کہ تم اچھی تصویر نہیں بنا سکتے میری طرح، لیکن ایک عام سی تصویر تو کھینچ ہی سکتے ہو۔ اچھا، یہ کیمرہ پکڑو، میں پیچھے جا کر کھڑا ہوتا ہوں۔ میں نے کیمرے پر ٹائمر سیٹ کیا اور پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تصویر خود بخود کلک ہو گئی۔ ظفر مجھے بچوں کی طرح پھر دیکھنے لگا۔ دکھاؤ نا، تصویر کیسی ہوتی ہے؟ میں اب اس کی بات سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا، کچھ ہلا گلا ہوگا، ہم باتیں کریں گے، لیکن ظفر ہونکوں کی طرح ہر جگہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتا، یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگا میں کسی بیوقوف کے ساتھ آ گیا ہوں۔ حیرت تھی کہ ظفر ڈاکٹر کیسے بن گیا۔ اب ناگواری میرے چہرے پر بھی پھیل چکی تھی۔ میں ظفر کو دیکھتا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا، لیکن خیر اب وہ میرے ساتھ آ ہی گیا تھا تو مہمان نوازی کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ خیر اب میرے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں جب بھی ایسی کسی دور دراز جگہ پر آتا، سوکھے ہوئے یا فرائی کیے ہوئے گوشت کے کچھ ٹکڑے اپنے ساتھ لازمی لاتا۔ میں نے ظفر کو دسترخوان پر بیٹھنے کا کہا۔ دسترخوان کیا تھا، ایک کپڑے کی شیٹ تھی، آپ اسے میٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اکثر میری گاڑی میں ہی رہتا تھا۔ میں نے میٹ نکالا اور اس پر پانی کی بوتل وغیرہ، پھل اور وہ کھانا رکھا جو میں گھر سے لے کر آتا تھا۔ آج میں نے دن کے وقت وہ کھانا نہیں کھایا تھا، ویسے بھی موسم اچھا تھا، میرے لیے یہ کھانا زیادہ پرانا نہیں تھا۔ میں نے تقریباً صبح کے 11 بجے اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ کھانے میں گوشت تھا اور 1-2 روٹیاں تھیں۔ اب چونکہ میرے ساتھ ظفر بھی تھا، میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں یہ اکیلا کھاؤں گا، مجھے تو یہ کھانا بانٹنا ہی تھا۔ میں نے ایک طرف ساری چیزیں نکال کر رکھی، دوسری طرف اپنا بیگ، کیمرہ وغیرہ رکھا۔ ظفر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گوشت نکالا اور آدھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظفر بڑی رغبت سے گوشت کھانے لگا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے دانت عجیب سے تھے۔ جیسے جیسے وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کا منہ اندر سے مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اپنا کھانا بھول کر ظفر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دانت بڑے بڑے تھے اور اس کے دانتوں سے جیسے خون سا رنگ لگا ہوا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر لگتا جیسے یہ کسی انسان کے نہیں بلکہ جانور کے دانت ہوں۔ ظفر، تمہارے دانت کچھ عجیب سے ہیں، یہ پیدائشی ہیں یا تم نے کچھ کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ یکدم ظفر نے اپنا منہ بند کر لیا اور بولا، کیا ہوا میرے دانتوں کو؟ میرے دانت تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ تمہارے۔ نہیں، تمہارے دانت بہت نوکیلے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مغرب سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا۔ اچھا بھائی، اتنی بھی کیا جلدی، تھوڑی دیر اور میرے ساتھ رک جاؤ، ہم کچھ تصویریں بنائیں گے اور پھر تم چلے جانا، بلکہ میں ہی تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ میں نے اسے آفر دی، لیکن اندر ہی اندر میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوچا میں فون کر کے ہسپتال میں پتہ تو کروں کہ ظفر کہاں ہے، کہیں میں دھوکے میں تو نہیں ہوں۔ تبھی میں نے اپنا موبائل نکالا، مگر جیسے ہی ظفر کا نمبر ملانے لگا میرا فون بند ہو گیا۔ بیٹری تو ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنے موبائل سے بھی کافی تصویریں لے چکا تھا۔ اب مجھے صرف اور صرف کیمرے کا استعمال کرنا تھا اور واپس ہسپتال پہنچنا تھا۔ اب ظفر کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ظفر، تمہارے ساتھ میرا دن بہت اچھا گزرا، کیوں نہ ہم اس دن کی یادگار اپنے ساتھ محفوظ کر لیں؟ میں کیمرے سے تمہاری اور اپنی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ ہم کیمرے کو پتھر پر رکھیں گے اور پھر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر بنائیں گے۔ ظفر مان گیا، کہنے لگا، مجھے تصویر بہت اچھی لگتی ہے۔ خیر، میں نے کیمرہ دور ایک پہاڑ پر رکھا، ہم دونوں پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کیمرے کا فلیش آیا اور ہماری تصویر کھنچ گئی۔
اس کے بعد ہم نے کئی مقامات پر ایسی ہی تصویریں بنائیں، یہاں تک کہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت ہو گیا تو ظفر کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ جلدی کرو بھائی، اس کے بعد میرے گھر والے بہت ناراض ہوں گے۔ میں انہیں بتا کر بھی نہیں آیا، تم سامنے آ گئے تو میں تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگا تھا۔ مجھے تو ظفر کی اس حالت پر بڑی ہنسی آئی۔ تم مرد ہو کر رو رہے ہو، مجھے جلدی جانا ہے، میں اپنے گھر والوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ظفر کی باتیں سن کر مجھے اور ہنسی آئی۔ خیر میں نے 2-4 تصویریں اور کلک کیں، اس کے بعد سارا سامان بند کیا اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ظفر پرسکون ہو گیا۔ جلدی گاڑی چلاؤ، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر ظفر فکر مند ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ مغرب کا وقت ہونے سے پہلے مجھے اسی جگہ پہنچنا ہے جہاں سے تم نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ہاں فکر نہیں کرو، میں کون سا تمہیں راستے میں چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ظفر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہنس رہا ہو۔ اچھا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا۔ یہ کہہ کر ظفر خاموش ہو گیا۔ کیا جھوٹ بولا تم نے؟ میں نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ظفر تو کیا، ظفر کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیرانگی سے پوری گاڑی میں دیکھنے لگا۔ چلتی گاڑی میں سے ظفر اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی 1 منٹ پہلے تو اس کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہی سوچ کر جب میں نے پوری گاڑی میں نظر دوڑائی، اپنی گاڑی کا ہر کونا چیک کر لیا، لیکن ظفر کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر میری نظر گاڑی میں رکھے پھلوں پر پڑی۔ وہ تو غائب ہو چکے تھے۔ سیبوں کا ایک پورا شاپر تھا جس میں تقریباً درجن کے قریب سیب تھے اور کیلے بھی کافی سارے تھے۔ سیب، کیلے اور تقریباً سارا ہی میٹھا میری گاڑی سے غائب تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر یہ کوئی انہونی مخلوق تھی تو چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں دل میں سوچنے لگا، اگر یہ انسان نہیں تھا، کوئی دوسری مخلوق تھی، تو پھر اس نے میرے ساتھ تصویریں کیسے بنوائیں؟ میں سب کو جا کر یہ تصاویر دکھاؤں گا۔ ضرور اس نے میرے ساتھ کچھ چالاکی کی ہے۔ اس ظفر کے بچے کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ جلدی ہسپتال پہنچا، مگر بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا بیگ اور باقی چیزیں نکال لیں۔ ہاسٹل کے ساتھ ہی بنے کوارٹرز میں ہم لوگوں کی رہائش تھی۔ ہاسپٹل میں اب کوئی رش نہیں تھا۔ مریضوں کا بھی آنا جانا بارش میں کم ہو جاتا تھا۔ ویسے تو آج میری چھٹی تھی، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے لیے کوئی دن چھٹی کا نہیں ہوتا۔ انہیں کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے۔ صحت کا مسئلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کوارٹر میں جا کر اپنا موبائل فون چارجنگ پر لگایا اور خود نہانے چلا گیا۔ میرے کپڑے بہت گندے ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے فریش ہو کر جیسے ہی باہر آیا، میرا فون چارج ہو چکا تھا۔ اتنا تو ہو چکا تھا کہ میں اسے آن کر کے استعمال کر سکتا۔ میں نے جیسے ہی فون کھولا، مجھے اپنے ہسپتال کی طرف سے بے شمار میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ایک نیا گروپ بھی بن چکا تھا جو کہ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ تھا۔ اس میں میرے سبھی ساتھی گفتگو کر رہے تھے، جبکہ ان میں ظفر بھی شامل تھا۔ جبکہ میں نے ظفر کو پورا دن موبائل استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ ظفر نے تو کئی ایک دوسرے میسیجز بھی کر رکھے تھے جن کا مجھے علم نہیں تھا۔ خیر میں نے اپنا فون چارجنگ سے ہٹایا اور ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو سبھی ڈاکٹرز ایک کمرے میں موجود تھے۔ یہ ایک میٹنگ روم تھا جہاں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میٹنگ کے بعد کا ماحول لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب بولے، ہاں بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم لوگ تمہارا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ میں اس بات پر حیران ہو گیا تھا کہ یہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود ظفر تھا۔ ظفر کو یہ سوال پوچھتا دیکھ کر میں نے تقریباً غصے سے کہا، ظفر یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو خود وہاں میرے ساتھ پورا دن موجود تھے۔ موج مستی میں تم بھی پورے ہو بھائی۔ میری بات سن کر سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ظفر تو سارا دن میٹنگ میں تھا، اس نے تو بہت ساری باتیں ڈائریکٹر کو بتائی ہیں۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو، کہیں سٹھیا وٹھیا تو نہیں گئے؟ میرے دوسرے دوست نے کہا تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ایسی بات ہے، میں ظفر کی اور اپنی تصویریں لا کر تم لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اپنا کیمرہ نکالا۔ جلدی میں وہ تصویریں نکالنا چاہتا تھا جو میں نے اور ظفر نے ایک ساتھ کھینچی تھیں، مگر تصویریں تو کیا، وہاں ظفر کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں واپس ہسپتال جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے شرمندگی کے مارے میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا کہتا؟
ظفر میرے ساتھ تھا، لیکن میرے پاس جو تصویریں ہیں ان میں ظفر نہیں ہے۔ میں اکیلا یوں بازو لپیٹے کسی غیر مرئی مخلوق کے قریب کھڑا تھا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور میرا ذہنی توازن خراب لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں جو اپنے بازو ہوا میں لہرا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ ساری تصویریں میں نے ظفر کے ساتھ بنائی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ہاسپٹل کے 1-2 لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ آس پاس کے علاقوں میں لوگ گھومنے پھرنے زیادہ اکیلے نہیں جاتے، کیونکہ یہاں غیر مرئی مخلوق پائی جاتی ہے۔ مگر آج تک میں اس بات پر حیران پریشان ہوں کہ وہ ظفر کا ہم شکل آخر تھا کون۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔